सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज कौम यौम तकबीर मना रही है, वो दिन जब पाकिस्तान की सियासी क़यादत मुत्तफ़िक़ थी कि भारत को एटमी धमाकों का जवाब देना है, और फिर हमने दिया भी। मगर आज इस दिन की याद मनाते हुए अफसोस हो रहा है कि आज की सियासी क़यादत मुल्क की बजाय अपनी सियासत को तरजीह दे रही है। मुल्क इस वक्त मुश्किल का शिकार है और इस मसले का हल इत्तफाक़ राय से निकालने की अशद ज़रूरत है, मगर PTI किसी से भी बात करने को तैयार नहीं है। आज नवाज शरीफ बिला मुकाबला नून लीग के सदर भी मुंतखब हो गए, मगर आज उनकी ज़बान पर भी मुखालिफिन के लिए ताना था कि हम 28 मई वाले हैं और 9 मई वाले नहीं हैं। सवाल ये है कि अगर सियासी जमातें ऐसे ही एक दूसरे को इल्ज़ाम और ताने देती रहेंगी तो फिर सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा। PTI जो है हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को लेकर जो एक प्रोपेगेंडा कर रही है, उसका अब क्या नतीजा निकलेगा, इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं। कादिर मंदोखेल साहब पीपल्स पार्टी से, और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में दानियल अजीज़ साहब, शुएब शहीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तीनों मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं। कादिर साहब, आपकी इजाज़त से ज़रा मैं स्टूडियो से शुरू करना चाहूँगी। दानियल अजीज़ साहब, नवाज शरीफ साहब ने दोबारा अपनी पार्टी की सदारत का ओहदा संभाल लिया है, तो अब बहुत सी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि वो वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं। जी, यकीनन मैं हैरान नहीं होऊंगा, लेकिन अफसोस से मुझे ये कहना पड़ता है कि अगर तो ये इस मकसद से सदर बन रहे होते हैं कि इनके पास कोई ऐसा मईशत को बहाल करने का प्लान है जिससे महंगाई और बेरोज़गारी में कोई खातर खा कमी आएगी या ख़ात्मा यकीनी बनाया जाएगा, तो मैं तो जब ये सुन रहा था सारी बात, तो वो तो उलट उन्होंने कहा है कि 1.5-2 साल के बाद इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो ये इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा प्लान या रोड मैप वगैरह नहीं है। तो ये महज अब पावर पॉलिटिक्स, पाकिस्तान को फ़र्क नहीं पड़ता आवाम को। वो ठीक है, किसी को हटा दिया, किसी को बना दिया, वो चलता रहेगा, लेकिन जो हालात हैं बाहर लोगों के महंगाई और बेरोज़गारी के हाथों, वो तो यकीन करें लोग जो हैं, गरीब तो मिट ही गया और जो मिडिल क्लास है वो भी पामाल हो गई है, और इस हद तक स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया है और चोरी चकारी के क्राइम्स बढ़ गए हैं कि जो पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने क्राइम के स्टेटिस्टिक्स शाया करने छोड़ दिए हैं। मैं कुछ रोज़ पहले मांग रहा था उनसे, जो कि 3 माह के बाद वो शाया करते हैं, तो पता चला कि 2 साल से नहीं किए उन्होंने। तो इसी तरह से फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स जो है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स, उन्होंने भी डालने बंद कर दिए। तो ये हालात है बाहर पाकिस्तान की, कोई आपको किसी किस्म की उम्मीद की किरण नहीं। अभी मैं एक सर्वे देख रहा था, 74% जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, बच्चे हैं, वो सब कहते हैं कि हम किसी तरह इस मुल्क से भागना चाहते हैं। तो इन हालात में आप मुझे बताएं, ये सिर्फ ये म्यूजिकल चेयर्स खेलने से एक फैमिली के अंदर ये हल क्या निकलेगा? वो जब बच्चों वाली बात बता रहे हैं, वो तो शायद कुछ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जो पढ़े लिखे लोग हैं, अक्सर रोजगार के मौके उस तरह नहीं मिलते हैं जो कि उनका राइट एग्जैक्टली, ये तो सियासतदान बता सकते हैं ना सर। तो ये आपको पता है, एक मिनट के लिए, जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वो अभी तक जो 2020 के यानी 4 साल पहले का जो लेबर फोर्स सर्वे है, जिसमें 6.3% अनएम्प्लॉयमेंट रखी हुई है, वही कोट किए जा रहे हैं, और इस साल भी यकीनन वही होगा, क्योंकि इन्होंने लेबर फोर्स सर्वे करवाना बंद कर दिया। तो झूठ बोल के तो नहीं काम चलना ना, सच तो बोलना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि ठीक है, बहरहाल जो मायूस होते हैं, मेरी तो कोशिश होती है कि मैं इनसे कहूँ कि अपने मुल्क से मोहब्बत करें, लेकिन कहीं ना कहीं मोहब्बत वो बेपनाह करते हैं, ठीक है, रोटी कहाँ से लाएं? रोजगार के मौके, एग्जैक्टली ये बात उनका गिला किसी हद तक बजा है कि रोजगार के मौके अगर आपको अपने मुल्क में ही मिलेंगे तो आप क्यों जाएंगे? तो क्यों नहीं मिल रहा है? इस चीज का जवाब देते ना आज तकरीर में, तो बड़ा अच्छा लगना था। महंगाई का कोई रोड मैप देते ना तो बड़ा अच्छा लगना था। ये कह देना कि हो गई है कि आपने किसान को ज़िबा कर दिया है, उनके साथ वादा करके, उनके साथ प्रॉमिस करके 3,900 रुपए, उन्होंने फिर उस 3,900 के पीछे क्या क्या नहीं किया, लोगों से उधार लेके खादें डाली, जो भी कुछ किया, और जब वक्त आया उनको गंदम खरीदने का तो आपने कीड़ों वाली गंदम यूक्रेन से मंगवा ली। और ये बात गलत है कि केयर टेकर सिर्फ इन्वॉल्व है, केयर टेकर जरूर इन्वॉल्व है, लेकिन ये मार्च के महीने में आई है जब इनकी हुकूमत 1 मार्च को बनी थी। ठीक है, तो इसका कौन जवाब दे? ठीक है, अच्छा, गंदम स्कैंडल के हवाले से बात हो रही है, दुबई लीक्स भी हैं और बड़े बड़े लोगों के नाम। आप मुझे बताएं, दुबई लीक से हमारा किसान तबाह नहीं हुआ? हमारा किसान जो तबाह हुआ, वो इंक्वायरी रिपोर्ट कहाँ है जिसको 1 हफ्ते के तुसी बिल्कुल सही कह रहे हैं, किधर है वो कीड़ों वाली इंक्वायरी कमेटी? कहाँ गई? उड़ गई वहाँ में? बिल्कुल सही, ये हम नहीं छोड़ेंगे, ये जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, शोएब साहब, आपसे भी जरा मैं कमेंट लेना चाहूंगी इस पे, जो नवाज शरीफ साहब दोबारा पार्टी के सदर बन गए हैं, तो शहबाज शरीफ साहब के पास जो सदारत थी
اس کا مطلب ہے خبریں درست ہیں کہ وہ بھی خود محسوس کرتے تھے کہ بہت سے لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے تھے کہ شہباز شریف صاحب نے آپ کو ریپلیس کر لیا, آپ کی جگہ لے لی, گو کہ پارٹی کی جانب سے ہمیشہ موقف آتا رہے کہ کوئی نون اور شین ایسا کچھ بھی نہیں ہے, سب ایک پیج پر ہیں. دیکھیں, نواز شریف ایک کٹھ پتلی ہے. نواز شریف نے ہمیشہ صرف اپنے مفادات اور اپنے مطلب اور اپنے مقصد اور اپنی غرض کی خاطر سیاست کو استعمال کیا. یہ الگ بات ہے کہ کس طرح وہ ضیاء الحق کی گود میں بیٹھ پہ آیا اور آگے گیا, لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ اب عمر کے اس حصے میں اور 3 دفعہ پرائم منسٹر رہنے کے بعد کچھ اس کے اندر ایسی چیزیں آ جائیں گی کہ جو میچورٹی کی طرف لے کے جائیں. جب یہ پچھلے ہفتے پریس کانفرنس کرنے لگا تھا تو مجھے اپنے سارے دوستوں کو میں نے کہا کہ اور کوئی کام کرے نہ کرے, سب سے پہلے اپنی یہ سیٹ چھوڑے گا. اچھا, اس لیے کہ اسے ایک سیٹ سے فرق نہیں پڑتا, لیکن پورے پاکستان, پوری دنیا کو پتا ہے یاسمین راشد وہاں سے جیتی ہوئی ہے اور اس نے فراڈ کے ذریعے وہ الیکشن چوری کیا ہے. صرف یہ نہیں, 17 سیٹیں ہیں ان کے پاس, باقی ساری سیٹیں چوری کے ذریعے یہ قبضہ گروپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن جتنی مایوسی کے انداز میں اس بندے نے وہ گفتگو کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پاس تو کوئی روڈ میپ تو دور کی بات ہے. جو آپ نے گندم سکینڈل کی بات کی میرے بھائی نے, لیکن مجھے بتائیں گندم سکینڈل پچھلے 1 سال سے یہ SIFC کا بھی ہم سن رہے تھے اور بہت کچھ ہو رہا ہے, اور شہباز شریف تو ایک سوائے شوباز کے اور کوئی کام ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا جی سب سے پہلے ہم نے اپنی فوج کو استعمال کر رہے ہیں, ان کی سروسز لے رہے ہیں, اور ہم نے زراعت کو درست کر دینا ہے. اور زراعت کو ایسے درست کیا کہ زراعت کا ہی بٹھا بٹھا دیا. دیکھیں, اپنے 350 ارب 400 ارب کا فراڈ اور کرپشن کرنے کے لیے انہوں نے گندم سکینڈل صرف نہیں ہے, یہ انہوں نے ملک کی جڑیں کھوکھلی کر دیں. مجھے بتائیں کہ آج ہمارے 70% عوام جو ہے وہ اس کا ڈپینڈنٹ ہی زراعت کے اوپر ہے. آج ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو اگلی وہ فصل کہاں سے لیں گے, نمبر 1. نمبر 2, اگلے سال اگر وہ اپنی یہ گندم نہیں لگاتے تو ہم کہاں سے کھائیں گے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ نے دبئی کی لیکس کی بات کی, مجھے بتائیں کہ ایک سٹیٹ کے اندر $12.5 بلین آپ کی پراپرٹی وہاں پڑی ہوئی ہے, $12.5 بلین, $12 بلین کی. آپ کے ملک میں اتنی زیادہ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے, یعنی اسپیشلی ڈالرز کی ضرورت ہے, اور آپ کا یہ تو صرف ایک سٹیٹ ہے, اور یہ بھی وہ پراپرٹی ہے جو صرف بائی نیم ہے. اس کے علاوہ جو کمپنیز کے نام ہیں یا اقامہ والے ہیں وہ اس میں شامل نہیں آئے ابھی. اب آپ ترکی نکالیں, آپ ملیشیا نکالیں, آپ UK نکالیں, آپ USA نکالیں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کتنا پیسہ باہر جائے گا. اب یہ کس منہ سے, نواز شریف کی فیملی ہو یا زرداری صاحب کی فیملی ہو, یہ کس منہ سے باہر جا کر یہ کہیں گے کہ آ جائیں جناب آپ انویسٹمنٹ اپنے ملک میں لے آئیں, جب آپ اپنے ملک کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ اپنی انویسٹمنٹ یہاں رکھیں, تو آپ لوگوں کو کیسے لے کر آئیں گے اور اس ملک کے مسائل کیسے حل ہوں گے. لیکن نواز شریف صاحب نے جتنا مایوس قوم کو کیا ہے, ان سے وہ ریجیکٹڈ ہے. ان کو پنجاب ان کی ایک فیلڈ تھا, لیکن پنجاب سے وہ بالکل فارغ ہو چکے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ان کی کوئی کم بیک دوبارہ کوئی ممکن ہے. ٹھیک ہے جی, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. مندو خیل صاحب, آپ نے دانیال عزیز صاحب, شعیب شاہین صاحب کو بھی سنا. تو مندو خیل صاحب, ایک تو دبئی لیکس میں دیکھیں کہ بڑے بڑے لوگوں کے جو نام آئے, اس طرح کے جو سکینڈلز آتے ہیں, اور گندم سکینڈل ابھی تک زیر بحث ہے, ظاہری بات ہے کچھ معاملہ اس کا اونٹ کسی کروٹ بیٹھتا بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے. یہ جو بڑے بڑے سکینڈلز آ جاتے ہیں, اس کے بعد بھی جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ بڑی ڈٹائی کے ساتھ یا اوور کانفیڈنس کے ساتھ آتے ہیں, بڑا دفاع کر رہے ہوتے ہیں, کیوں؟ بہت شکریہ. پہلے تو میں پورے پاکستانیوں کو یوم تکبیر کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں, اور مجھے گلہ ہے اس سو کالڈ میڈیا سے کہ جس نے ایٹم بم کا بنیاد رکھا, جو سائنسدان ڈاکٹر قدیر خان, اس کا ذوالفقار علی بھٹو کا کئی دور کا نظام یہ نواز شریف نے بٹن دبا دیا, تیر مار دیے اور ایٹم بم کا دھماکہ ہو گیا. تو تھوڑا سا آپ لوگ بھی, آپ سے مراد تمام میڈیا سے, جتنا خوش آمدی اور اتنا چاپلوسی نہ کریں, جتنا حقائق بھی ساتھ رکھا کرے کہ یہ بنیاد کس نے رکھا اور کون تھا. اور جو ڈاکٹر قدیر خان جو انڈیا میں دھماکہ کیا, ڈاکٹر عبدالسلام نے اس کو صدر انڈیا بنا دیا ہے, اور ہمارے قدیر خان صاحب جب انتقال کر گیا تو شعیب شاہین صاحب کی لیڈر جو نا اس کی جنازے تک نہیں گیا. باتیں تو بڑی یہ کرتے ہیں, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فلانا ہو گیا. آپ اپنا 3.5 سال اور پختونخوا کے 11 سال بتا دے کہ آپ نے کوئی ایک بھی کارنامہ بتا دے جو 26,000 ارب آپ نے IMF سے پیسے لیے ہے,
جو آپ کچھ کو توڑ کے جانے والے تھے. آپ کے صوبے میں کیا کچھ نہیں ہے. قتل غارت وہاں اجرت قاتل ملتے ہیں, سمگلنگ سارا وہیں سے ہے, اسلحے کی ناجائز فیکٹریاں وہاں پہ, ہیروئن چرس کی فیکٹریاں وہاں پہ, چوری کی گاڑیاں وہاں پہ. آپ مجھے بتاؤ ایک چیز تو آپ بتا دو کہ آپ کو فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ پختونخوا میں ہم نے یہ کام کیا ہے. 3.5 سال مرکز میں جو آپ نے کیا وہ بھی آپ کے سامنے. سر مجھے بریک کا قادر یہیں سے کنٹینیو کر دیں, میں آپ دوں گی شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. قادر مندوخیل صاحب, دانیال عزیز صاحب اور شعیب شاہین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. شعیب شاہین صاحب, آج نواز شریف صاحب نے جو گفتگو کی, چونکہ آج قوم یوم تکبیر بھی منا رہی ہے, تو انہوں نے کہا کہ جی ہم 28 مئی والے ہیں, 9 مئی والے نہیں ہیں. کیا کہیں گے اس میں؟ دیکھیں 9 مئی کے بارے میں تو میں نہ ہی بات کروں تو بہتر ہے. 9 مئی بھی یہی کرانے والے تھے کیونکہ ان کو الیکشن سے بھاگنا تھا. 9 مئی نواز شریف صاحب نے کروایا. بالکل پی ڈی ایم نے کرایا ہے, اور کس نے کرایا ہے. بات یہ ہے کہ مجھے بتا دیں, ان کے بقول ان کی پراسیکیوشن یہ کہتی ہے کہ دن کے 2 بجے سے کہ جناب جلوس شروع ہوا 100-150 بندوں پہ مشتمل. وہ کور کمانڈر ہاؤس پہنچتا ہے کہ کوئی رات کے 7 بجے 8 بجے, اور کسی ایک جگہ پہ ایک پولیس والا نہیں ہے. اور ہم 500 بندہ, 1000 بندہ, 2000 بندہ, 5000 بندہ یہاں جلوس نکالتے ہیں. 1 منٹ کے اندر میرے دفتر کے باہر 200 پولیس والا کھڑا ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ وہ کیوں تھے, کدھر تھے, اور ہم نے پہلے دن سے کیا کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج لے آؤ, جوڈیشل کمیشن بنائیں. دوسری بات یہ ہے کہ 28 مئی کو ان کو پوچھیں کہ 26 سال بعد آپ کو یاد آیا کہ جناب 28 مئی بھی کوئی ہوا تھا اور اس کے اوپر آپ نے یہ بٹن دبا دیا تھا. آپ ڈاکٹر قدیر خان کی آپ رپورٹ پڑھیں, وہ تو کہتا تھا کہ یہ کرنا ہی نہیں چاہتا تھا, اس کو تو کرایا گیا زبردستی, ورنہ تو ہی واز ریلیکٹنٹ, وہ کہتا تھا کہ نہیں کریں. وہ تو ڈرپوک آدمی ہے. آج مودی نے کیا کہا ہے نواز شریف کے بارے میں, جب میں بغیر ویزے کے اور بغیر سیکیورٹی کے وہاں پہنچ گیا, اس نے تو ٹانٹ کی ہے آپ کے اس کے اوپر. تو بات یہ ہے کہ ان کی ساری زبانی کلامی باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ملک کو انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں مودی نے نواز شریف صاحب کو ٹانٹ کیا, تو آپ کی پارٹی الزام لگاتی تھی کہ نواز شریف صاحب کی محبتیں بہت زیادہ بھارت کے ساتھ. ہاں تو محبتیں ہیں نا, تو پھر مودی ٹانٹ کیوں کرے گا؟ محبتی نہیں, دونوں باتوں میں تضاد ہے نا. اگر مودی ٹانٹ کرے نواز شریف صاحب کو, تو پھر محبتیں تو نہیں نواز شریف صاحب کی بھارت سے. مودی نواز شریف پہ نہیں, مودی پاکستان پہ ٹانٹ کر رہا ہے ان کی حرکتوں کی وجہ سے. ابھی آپ نے کہا نواز شریف کو ٹانٹ, مطلب ہے کہ نواز شریف کا اس لیکن اگر ان کی دوستی ہے تو وہ ٹانٹ نہیں نہ کریں گے. یہ سوال ہے, آپ میرا سوال سمجھ گئے ہو؟ میں سمجھ گیا ہوں. اس اقدام کے اوپر اس نے ٹانٹ کیا ہے کہ جو بغیر ویزا کے, بغیر سیکیورٹی کے, ان کو وہاں جس طرح سے ان کو آشیرواد دی گئی اور ان کو بلایا گیا, جس کے دور حکومت میں ہوا ہوگا. تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ انہوں نے اس کے پاکستان کے اوپر ایک لحاظ سے بہت بڑا اٹیک کیا ہے. اور جو نواز شریف صاحب ہیں, انہوں نے اپنی دوستی نبھاتے ہوئے ان کو, مودی صاحب کو جو VVIP پروٹوکول دیا, جو قانون ضابطے کی وائلیشن کی, اس کا اس نے ناجائز فائدہ اٹھا کے پاکستان کے خلاف ہی باتیں کی ہیں. تو اس کا جواب دینا نواز شریف, آج جواب دے دیتا, لیکن ان میں نہ جرت ہے, نہ کیپیسٹی ہے, نہ کیپیبلٹی ہے کہ پاکستان کی جو دشمنوں کو یہ جواب دے سکے. اور الحمدللہ عمران خان تھا جب پاکستان پہ اٹیک ہوا تھا آپ کے سامنے, کچھ پی ٹی آئی ہم کے نے لوگ کیا اس کے اوپر, جو پی ٹی آئی کے لوگ سوشل میڈیا پر جو کچھ حرکات کر رہے ہیں, کوئی ایسی خبر آ جائے جو کہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہو, پاکستان کے امیج کو خراب کرے, اس خبر پہ ایسی اینگلنگ شروع کر دی جاتی ہے. اور پی ٹی آئی کے وہ اکاؤنٹس ہیں ٹویٹر پر, فیس بک پر, ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر, پھر آپ لوگ دشمن کے منہ میں الفاظ ڈال رہے ہوتے ہیں, ان کی ہیڈ لائنز کی زینت بن رہے ہوتے ہیں آپ لوگ الفاظ. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں آپ کی پارٹی میں بھی ذرا سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہوں گے, لیکن جو اس طرح کر رہے ہیں تو آپ کی پارٹی کا دفاع کریں گے اپنے لوگوں کا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم محب وطن پارٹی ہیں. ہمارا لیڈر پاکستان میں ہے, وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ نہیں رکھتا, وہ دبئی میں جس غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے اداروں کے حوالے سے. پاکستان کی ادارے اپنی سمت درست کریں, ادارے ان کرپٹ لیڈروں کو, ان کرپٹ لوگوں کی آشیرواد سے باز آئیں. ان کو, ان کا کام ہے کہ جو ڈس آنیسٹ لوگ ہیں ان کے خلاف ایکشن لیں. آج نیب کدھر سوئی ہوئی ہے مجھے بتا دیں؟ گندم سکینڈل میں نیب کی ذمہ داری نہیں تھی؟ مجھے بتا دیں دبئی لیکس میں نیب کی ذمہ داری نہیں تھی؟ سر آپ کے دور میں جب نیب جاگا ہوا تھا تو تب کیا کر رہا تھا؟ میں ذرا جانے سب کو شامل کروں. سر ان کے دور میں ہوا تھا تو نیب ایکشن لے رہا تھا. میں بتاتی ہوں نا کیسے ایکشن لے رہا تھا. میں بتاتی کیا ایکشن لیا, مجھے بتائیں کیا کیا. ایک منٹ, نواز شریف جیل میں پڑا تھا. اچھا ٹھہرے, تو پھر نکلا کے اندر سے کیا نکلا اندر سے؟ اب جواب سن لینا, میں بتاتی ہوں. چلیں جواب سن لیں 1 منٹ کا.
میں اس ٹائم کے چیئرمین نیب کو پہلے رپورٹ کر چکی ہوں پروگرام میں نے ان سے پوچھا جاوید اقبال صاحب سے کہ جب نیب والے بندے کو پکڑتے ہیں تو انویسٹیگیشن ویک ہوتی ہے, پروسیکیوشن ویک ہوتی ہے, کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ ثابت نہیں کر پاتے؟ وہ بندہ 2 3 4 6 مہینے جب بھی باہر آتا ہے تو وکٹری سائن بنا کے کہتا ہے کہ جی میرے پہ تو ثابت ہی نہیں کر سکے. انہوں نے کہا میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ جی جس کو پکڑا ہے وہ دودھ کا دھلا نہیں تھا. کیا یہ ایک بات کا جواب ہے سر؟ ثابت کس پہ کی کرپشن, کتنے پیسے نکالے؟ چلے آپ پہ آپ کمپلیٹ کریں. جواب صرف 1 منٹ آدھا منٹ کا. مجھے بتا دیں ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ میں سزا بھی ہوئی, مانا بھی نواز شریف نے یہ ہیں وہ ذرائع جس سے میں نے یہ خریدی تھی. آج بھی بتا دیں کہ کہاں سے پیسے لیے تھے. حسین نواز نے جیو میں پروگرام میں کہا کہ یس یہ ہماری پراپرٹی ہے اور الحمدللہ جو مریم نواز ہے اس کے بینیفیشل ہوتا رہے. مجھے صرف ایک کیس کا جواب دے دیں. جب وہ واپس آتا ہے ڈیل کر کے, آپ کا پورا بایو میٹرک کا عملہ وہاں پہنچتا ہے, نیب آ کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ ہمیں یہ بندہ مطلوب ہی نہیں ہے. جب آپ بےایمانوں کو, آپ کرپٹ لوگوں کو, آپ کی نیب, آپ کے ادارے, آپ کی ریاستی ادارے اب جا کر سپورٹ کریں گے کرپٹ لوگوں کو, تو پھر اس ملک میں احتساب ہو ہی نہیں سکتا. اور سر مجھے آج تک یہ چیز سمجھ نہیں کہ جب کچھ اداروں کے جو سربراہ ہیں وہ وزیر اعظم صاحب کی ثوابدید سے آتے ہیں, اس کے بعد وہی وزیر اعظم اسی ادارے کے سربراہ کے پیچھے پڑ جاتا ہے. کسی بھی ادارے کی میں بات کروں, کیا کہیں گے؟ میں نے یہ تھوڑا سا آپ کی ناظرین کی یاد دہانی کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر دیکھیں, اگر میں بات کروں تو یا کوئی اور بات کرے, ظاہری بات ہے ہر ایک کا ایک کارنر ہے جس کو وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں, جس پہ بات, تو جو تھرڈ انڈیپینڈنٹ پرسن بات کرتا ہے میرے ذاتی خیال میں اس میں ایک وزن بھی ہوتا ہے اور اس کو ترجیح بھی دینی چاہیے. بالکل, کیونکہ وہ نیوٹرل ایک رائے ہوتی ہے, کیونکہ باعث نہیں ہوتا اس میں, یہاں باعث کی چلو کمی ہوگی. تو اس میں اگر شاید آپ کو یاد ہو کہ نہیں, ایک جوید چودھری اینکر پرسن ہے ہمارے میڈیا کے پاکستان کے, انہوں نے ایک انٹرویو کیا تھا جن صاحب کا آپ نام لے رہی تھی جو نیب کے ہیڈ تھے. اس انٹرویو میں ان کے انکشافات 2 دن 3 دن تک چھپتے رہے اخباروں میں, تو وہ تو رونٹے کھڑے کر دینے والے تھے. یعنی اسی نیب چیئرمین کا یہ کہنا تھا کہ اگر میں ذرا سی بھی احتساب برابری کا کروں تو حکومت 2 دن نہیں نکالے گی, یا کے پی کی نہ فیڈرل گورنمنٹ کی. تو یہ تو اخباروں کی زینت بنا رہا ہے. اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں یہ سب جو ہے نا میرے حساب سے ایک جیسے, لیکن چلیں جو بھی ہے اب یہی تو پھر کرتے ہیں نا, کیوں نہیں کر رہے, اب یہی لاٹ ہے نا, کرتے ہیں نا پھر احتساب. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم مجھے یہ تب ہوتی ہے جب غریب عوام پس رہی ہوتی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, سے میرا ایک سوال ہے کہ جب احتساب پھر اگر نہیں کر پا رہے تھے یا اپنی نوکری کے ساتھ انصاف نہیں کر پا رہے تھے تو اس ٹائم پہ چھوڑ دیتے. کون؟ جوید اقبال صاحب, ہاں, جس کی بھی آپ بات کر رہے ہیں انہیں کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے لگایا ہوا تھا, ان کو چاہیے ان کو نکالتے. میری بات سنیں, آپ جاوید چودھری صاحب کے کالم کا حوالہ دے رہے ہیں نا, جاوید اقبال صاحب کے حوالے سے, جب چیئرمین نیب تھے. میں صرف یہ چیئرمین نیب کی بات نہیں کر رہی, میں اوور آل ایک بات کر رہی ہوں. ایک بڑا اہم آپ نے ٹاپک چھیڑ دیا ہے کہ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تب سب ٹھیک ہے, بعد میں آپ اس طرح کے بیانات دینے شروع کر دیتے کہ میں تو یہ کر سکتا تھا, وہ نہیں کر سکتا تھا, مجھ سے نہ پوچھے, میں تو بولوں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. پھر آپ اس ٹائم پہ کیوں کر رہے تھے؟ آپ کمپرومائز تھے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. کسی سے میرا ایک سوال ہے, ایک منٹ میں آپ کو سوال کا جواب دیتا ہوں. جو جس حوالہ آپ نے دیا ہے جو جوید اقبال صاحب کا, وہ تو اس وقت حاضر سروس تھے, تو ان کو نکالا ہی نہیں کیا بعد میں. تو وہ نکالنا حکومت کا کام تھا جن کے بارے میں انہوں نے اتنا کچھ بول دیا. انہوں نے تردید بھی نہیں کی. تو پھر سوال ان سے بھی بنتا ہے نا. میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں, آپ میری بات نہیں سمجھ رہے کہ اگر ایک بندہ کہہ رہے کہ میں احتساب نہیں کر پا رہا تھا تو پھر اس ٹائم پہ چھوڑ دیتے ہیں نا مرضی سے کہ نہیں کر پا رہا, میں نہیں کرتا. یہ میرا سوال ہے. اخلاقیات کے حوالے سے بات کر رہی ہوں. بعد میں بیانات دیے جا رہے ہوتے ہیں یا آن جاب یہ بیان دے رہے تھے. میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. ایک جج تھے نیشنل یہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے, انہوں نے کوئی 10 سال کے بعد چھوڑنے کی کوشش کی تھی. ان کا حال دیکھ لیں کیا کیا گیا. آپ کو سمجھ آنا میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ اسلام آباد والی جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ہے, 10 سال انہوں نے فیصلے دیے جو کہتے رہے. فیصلوں سے مجھے یاد آیا, شیر نے 2 مہینے پہلے اپلیکیشن دی کہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں, میں چھٹی پہ جانا چاہتا ہوں. 5 دفعہ ہاسپٹلائزڈ رہا. اگلو نے بندوق کے زور پہ اس سے فیصلہ لیا اور پھر اس کو جانے دیا. فیصلوں سے مجھے یاد ہے کہ نواز شریف صاحب نے ایک سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کا بھی نام لیا. انہوں نے کہا کہ ثاقب نثار صاحب کا جو فیصلہ تھا وہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا ہے. بات دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ثاقب نثار کا تو یہ فیصلہ ہی نہیں تھا. یہ تو فیصلہ ہی جو تھا وہ آصف سعید کھوسا, شیخ عظمت سعید, جسٹس گلزار, جسٹس اعجاز افضل, وہ 5 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا. تو ردی کی ٹوکری میں ڈالنے والے جو طاقتور بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے نیب نے آ کر کے کہا, پتہ کیا کہا, نہ اس بندے کی ہمیں چاہیے کیا نام ہے گرفتاری, نہ اس بندے کی اپیل ہمیں ڈیفینڈ کرنی ہے, ہم اپنی اپیل واپس لیتے ہیں اور اس کو بری کر دیں. اور جج صاحبان نے بھی اپنی ڈیوٹی کرنے کی بجائے کہ نہیں جناب ہم فائل کو ہی دیکھ لیں, انہوں نے کہا جی بس چونکہ نیب نے کہہ دیا ہے لہذا کیس ڈسپوز آف. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں, اگر اس طریقے سے
اگر اوپن اینڈ شٹ کیسز کو اس طرح کلوز کرنا ہم شروع کر دیں گے، مجھے بتائیں کہ پھر کرپشن تو ہوگی، پھر ہمارا جو حشر ہو رہا ہے، ہمارے 25 کروڑ عوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، پھر کیا ہوگا؟ یہی ہوگا نا۔ اس زمانے میں جب یہ سارا کچھ چل رہا تھا، پیناما پیپرز اور یہ اس سے پہلے الیکشن کے بارے میں 4 حلقے کھول دیں والی مہم چلائی گئی تھی، تو وہ پہلا الیکشن تھا جس میں سپریم کورٹ نے ساری تحقیقات کر کے ان کا کنکلوژن تھا کہ کوئی منظم دھاندلی نہیں ہوئی پہلی، اور یہ واحد الیکشن ہے پاکستان کی پوری تاریخ میں جس کے اوپر سپریم کورٹ کی مہر لگی۔ اس کے بعد جو دوسرا مواقع آیا، یہ جو پاناما پیپرز والا تھا، اس میں بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ہیل اور ہائی واٹر موو کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کیس میں کوئی جان نہیں تھا۔ میں ہی ڈیفینڈ کر رہا تھا۔ یہ جو آج کل یہ جو ٹی وی پہ آج آپ دیکھ رہے ہیں سارے بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے سربراہان نون لیگ کے، یہ تو سب بلوں میں گھس گئے تھے، یہ تو کوئی ٹی وی پہ آنے کے لیے تیار نہیں تھا، یہ تو سب جا کے سو گئے تھے اپنے گھروں میں۔ میں نے ڈیفینڈ کیا، اور میں کیونکہ میں رائٹ پہ تھا اور میں نے اپنی تحقیقات کی، اور میں نے جو بات اس دن کہی میں آج بھی اس پہ قائم ہوں۔ مجھے یاد ہے آپ نے اور طلال چودھری صاحب نے بڑا دفاع کیا اپنی پارٹی کا۔ تو ٹھیک ہے جی، آپ دونوں اکثر پریس کانفرنس بھی کرتے تھے، ضرور تھے، لیکن ان کو مطلب ان کا جو سر آپ انڈائریکٹلی کہنا چاہ رہے کہ ڈیفینڈ کرنے والوں کا پھر یہ حال ہوتا ہے؟ نہیں، وہ تو ہوا جو اب آپ نہیں، وہ تو ہوا جو ہوا، وہ تو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے اپنی پارٹی کو۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جمہوری جو پارٹی ہیں ان کے کسی بھی جو لوگ ہیں جو رہنما ہیں، میں نہیں کہتا، ان کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے۔ میں نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ میں نے اس وقت بھی جو کیا میں آج بھی اس پہ قائم ہوں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے درست کیا ہے۔ اور یہ وقت ایک سیکنڈ پلیز، اور یہ وقت بتائے گا اور بتا رہا ہے کہ جن لوگوں کو ترجیح دی انہوں نے مجھے یہ کام کرنے میں، جو میرے پہ دائرہ لگا دیا گیا، ان کا رزلٹ دیکھ لیں۔ وہ پہلے بھی ڈفر تھے، آج بھی ڈفر ہے۔ کیا ڈیلیور کیا انہوں نے؟ آپ مجھے بتائیں۔ آج میں بتاتا ہوں، آج پاکستان میں معاشی بحران ہے نا، تو رولز آف بزنس کے تحت، رولز آف بزنس گورنمنٹ آف پاکستان 1973 کے تحت جو آپ کی پلاننگ کمیشن ہے، وہ اکنامک پالیسی اور اکنامک کوآرڈینیشن حکومت پاکستان کی کرنے کی مجاز ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں، یہ جو فوج ظفر موج آتی چلی جا رہی ہے باہر سے، کبھی ایف سی ڈی او کا آ جاتا ہے ہیڈ، کبھی چیف اکنامسٹ آ جاتا ہے، کبھی اکنامک ایڈوائزر گروپ بن جاتا ہے، یہ ساری چیزیں بن جاتی ہیں۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جس ادارے نے یہ کام کرنا تھا وہ کدھر ہے؟ تینوں مہمان میرے ساتھ موجود ہیں، آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ مندوخیل صاحب، یہ آپ کی جو پارٹی ہے اس کو اب وزیر اعظم صاحب نے باقاعدہ دعوت دے دی ہے حکومت میں شمولیت کی کہ آپ لوگ وزارتیں لیں، تو آپ لوگ بوجھ نہیں اٹھانا چاہ رہے؟ کس بات کی بوجھ نہیں اٹھانا تھی؟ ہماری مہربانی کی ہم نے ان کو سپورٹ کی ہے، ہم تو پی ٹی آئی کو بھی سپورٹ کر رہے تھے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر ہم سپورٹ نہیں کرے تو یہ کیا نواز شریف آج صدر کا حلف لیتا؟ اگر ہم بوجھ نہیں لیتے تو کیا یہ وزیر مشیر بنے ہوئے تھے؟ اگر ہم بوجھ نہیں لیتے تو 2017 کا یہ حوالہ دیتے؟ یہ تو پتہ نہیں کہاں ہوتے سارے چھوڑے۔ یعنی سب سے زیادہ ڈیمانڈنگ پیپلز پارٹی ہی ہے اس ٹائم پہ، سب سے زیادہ ڈیمانڈ آپ کی پارٹی کی ہے۔ دیکھیں ہماری ڈیمانڈ یوں ہے کہ آپ کی پارٹی پلر کا کردار ادا کرے کہ آپ یہ پلر نہیں ہوگا تو پھر کوئی حکومت نہیں بن سکتی، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی، کوئی نہیں بنا سکتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہم گنوا رہے ہیں ساری چیز کریں، میں خود نواز شریف صاحب کا اسپیچ آج دیکھ رہا تھا، میں امید رکھ رہا تھا کہ وہ کچھ حوالے دیتے یا کچھ آگے کا پلان بنا دیتے۔ یہ تو وہی ثاقب نثار وہی چیز ہو۔ بھائی آپ کو ثاقب نثار نے اگر تنگ کیا ہے، بالکل غلط کی ہے۔ آپ ایز اے وکیل میں آپ کو بتا رہا ہوں، شیخ شاہین صاحب سمجھتے ہیں یہ جو 6 ججز کا خط چل رہا ہے، تو آپ ساتھ اس کو بھی ایک خط آپ بھی ڈال دیں کہ جسٹس اجاز الحسن ہمارے کیس کی مانیٹرنگ جج بنا ہوا تھا، آج دم دبا کے بھاگا ہے چیف جسٹس پاکستان بننے والا، وہ کیوں کیا ہے؟ آپ ہمت کر لیں نا جا کے اس کیس میں اور بتا دیں نا یہ ساری چیزیں، یہ عوام کے سامنے، کارکنوں کے سامنے یہ باتیں تو بڑی آسان ہے نا، پریکٹیکلی بتاؤ، اور جینین حق بھی ہے ان کا کہ وہ جائے اس کیس میں کہ اجاز الحسن نے کیوں چھوڑا تو اس کو استعمال۔ لیکن جتنا ظلم نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا ہے میں مانتا ہوں، مگر اتنا سپیڈ سے اس کو ریلیف بھی ملا ہے، یہ بھی تو ماننے والی بات ہے سارے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم آخر میں یہ کب تک یہ ساری چیزیں کھلتے رہیں گے؟ سوال یہ ہے کہ اگر یہ الزامات اور یہ ٹاک شو یہ سارا ہم نے اپنے عوام کے لیے کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، اور یا اسی چیز پہ کرنا ہے؟ آج پی ٹی آئی نے ایک ہی مدعا اٹھایا کہ عمران خان صاحب کو باہر کر دو۔ ارے بھائی جب وہ کیسز سے باہر ہو گئے، آپ لوگ وکیل ہو، جا کے کیسز لڑے۔ اگر توشہ خانہ کا کیس سپیڈ سے چلا ہے تو آپ کو اعتراض ہے، اگر 9 مئی کے کیس لیٹ چل رہا ہے تو
تو آپ کو یہ بھی اعتراض ہے، یا تو ایک آپ طرف یہاں ہو پہ یا انڈائریکٹلی دوسری شعیب طرف ہو۔ شاہین صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ بس آپ کیسز لڑیں، آپ سیاست میں آپ کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، آئندہ بھی کوشش نہ نہیں کیجیے۔ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ اگر شعیب شاہین صاحب شعیب صاحب مسکرا رہے ہیں۔ 9 مئی پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیں، یہ وکیل ہے، یہ جو ٹائم گنوا رہے ہیں نا، جلوس وہاں شروع ہو گئے، یہ جو آپ کے سارے فوٹیج ہے، ایک بھی مجھے بتاؤ، میں ایز اے وکیل اس کو چیلنج کر رہا ہوں، ایک بھی فوٹیج، ایک ویڈیو آڈیو آپ نے آج تک چیلنج کیا ہے؟ اسی کے اوپر تو سزائی ہو رہی ہے، اسی کے اوپر تو کیسز بن رہی ہے۔ پڑھ لینا آرٹیکل مندوقی صاحب آپ تو قانون کو سمجھتے ہیں، قانونی شہادت کا آرٹیکل 164 پڑھ لیا، آپ بھی پڑھ لیں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ سوال یہ کہ مندوقی صاحب آپ قانون کو بھی سمجھتے ہیں، آپ سیاست کو بھی سمجھتے ہیں، آپ سیاستدان بھی ہیں، لاء کو بھی سمجھتے ہیں، شعیب شاہین صاحب بھی قانون کو بھی سمجھتے ہیں، اور اب تو سیاست میں بھی الیکشن بھی لڑ لیا شعیب شاہین صاحب نے، تو صحیح کہہ رہے ہیں وہ کہ آپ لوگوں کی وکلا کی غلطی ہے کہ آپ لوگوں کے جو لیڈر ہیں وہ ابھی تک جیل میں ہیں۔ وکلا کی غلطی تو ہم نہیں کہتے، کل فیصلہ آنا تھا۔ مطلب وکیل کمزور ہیں؟ وکیلوں کی بات نہیں ہے، جب آپ کا سسٹم کرپٹ ہو جائے، جب آپ کے ادارے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز باندی بن کے مافیا کے سامنے کھڑے ہو جائیں، 203 مقدمات بنا دیں، آپ ایک مقدمے میں ضمانت دیں، دوسرے میں ڈال دیں۔ آپ شاہ محمود قریشی اس دن اتفاق سے اپنی شاید بیگم کی سرجری کے سلسلے میں کراچی میں تھے، ٹھیک ہے، 9 مئی کو 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا۔ کل فیصلہ ہونا تھا آج سائفر کے کیس کا، وہ الگ بات ہے کہ چھٹی کر دی گئی، مگر 8 تو آپ کو تاریخ نہیں لینا چاہیے، آپ کو پتا ہے پچھلے سال بھی 28 مئی کو چھٹی ہو گئی ہے، 9 مئی یہ تو آپ کی عقل مندی کو میں ڈال دیتا ہوں کہ آپ نے 28 مئی کو تاریخ کیوں لی ہے؟ بیچ میں بولا نہ کرے، میں نہیں بولتا۔ مندوخیل صاحب سن تو لیں، تو آپ نے بہت بول جو دیا، بات آپ کو کر رہا ہوں وہ تو سن لیں۔ چلیں ایک ان کی بات سنیں، پھر آپ کا پوائنٹ لے لیں۔ 28 مئی کی آپ کو پتا ہے پچھلے سال بھی سرکاری چھٹی ہو گئی ہے، تو آپ کی چھٹی والی تاریخ کیوں لی ہے؟ تو آپ یہ تاریخ کیوں لی نا؟ یار خدا کا خوف کرو قادر مندوخیل، بات یہ ہے کہ رات کے 9 بجے کون سی سرکاری چھٹی ہوتی ہے؟ 26 سال بعد یہ سرکاری چھٹی آتی ہے، یہ اتوار ہے، سنڈے ہے، یا یہ یکمائی کی فیصلہ ہے، 26 سال تک چھٹی نہیں ہوئی، یہ سرکاری چھٹی ہو گئی۔ بھائی رات کو یہ فیصلہ ہوا ہے، کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ بیسک چیزیں نہیں سمجھتے، وہ بات کی بات ہی نہیں کر رہا۔ میں آپ کو ایک بات کر رہا ہوں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ شاہ محمود قریشی کے خلاف پرسوں 8 مقدمات نئے 9 مئی کے حوالے سے ان کو اریسٹ کر دیا گیا۔ مجھے یہ بتائیں، اگر 9 مئی کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کرنا ہے ایک پارٹی کو ڈسمنٹل کرنے کے لیے، ایک پارٹی کے ورکرز اور پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف فراڈ کے لیے، مجھے بتائیں، 2 میں مثالیں دیتا ہوں، بے شمار مثالیں ہمارے پاس۔ خدیجہ شاہ ہماری ورکر تھی، ہماری ورکر نہیں بلکہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھی، اور اس کے ساتھ اندلیب عباس ہماری MNA تھی، یہ ایک ہی گاڑی میں جا رہے ہیں احتجاج کرتے ہوئے۔ ایک بندی نے، اندلیب عباس MNA نے پریس کانفرنس کی، وہ 1 دن جیل نہیں گئی، یہ 8 مہینے جیل میں رہی۔ دوسری مثال دوں، IG پنجاب جو موجودہ جو تمغے لے کے بیٹھا ہوا ہے، اس نے پہلی پریس کانفرنس تھی دوسرے ہی دن اس نے کہا جی 9 مئی کا سب سے بڑا مجرم ہے ڈاکٹر مراد راس، جو اس وقت ہمارا پہلے وزیر تعلیم بھی رہا، اور اس کی 27 کالیں ہیں جیو فینسنگ کے ذریعے۔ آپ کو پتہ ہے اس نے 1 دن میں پریس کانفرنس کی اور آج تک وہ آزاد ہو گیا۔ اگر آپ نے اچھا عمر ایوب کے خلاف کچھ درجنوں FIRیں کاٹ دی 9 مئی کے حوالے سے کہ وہ بیک وقت کوئی 20-25 جگہوں پہ میں یک وقت اویلیبل تھا، موجود تھا، اور اس یہ آتش بازی پتہ نہیں کیا کیا میں انوالو تھا، یہ پشاور میں بھی تھا، یہ فیصل آباد میں بھی تھا، یہ سرگودا میں بھی تھا، یہ میاں والی میں بھی تھا، یہ لاہور میں بھی تھا، یہ اسلام آباد میں بھی تھا، یہ ہر جگہ پہ یہ موجود تھا۔ اگر آپ نے اس طریقے سے کسی افینس کو یوز کرنا ہو اداروں کو ایک پارٹی کے خلاف، آپ مجھے بتا دیں آپ کے وکیل نالائق تھے جب آپ کے ذوالفقار علی بھٹو کو جوڈیشل مرڈر کیا گیا، جب آپ کے ججز کمپرومائز ہو جائیں، جب آپ کے ادارے کمپرومائز ہو جائیں، جب آپ کی ایک پولیٹیکل پارٹی کو وکٹمائز کریں گے۔ آپ بھی وکیل بتا دیں، پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں کبھی کوئی مرڈر کیس ہائی کورٹ میں چلا ہے؟ آپ بتائیں مجھے۔ آپ کو پتا ہے اس وقت کی چیف جسٹس بھکا نہیں تھا؟ آپ کو پتا ہے اس کی چیف جسٹس سے کتاب نہیں لکھا؟ میری بات سے اتفاق کر رہے ہیں۔ اگر آپ میرے پروڈیوسر صاحب مجھے بتا رہے ہیں کہ 28 مئی جو پچھلے سال کا ذکر ہو رہا ہے، 28 مئی 2023 کو ویسے بھی اتوار کا دن تھا، سنڈے تھا۔ ہاں تو پھر وہ سنڈے تھا نا، آج تو سنڈے نہیں ہے۔ میں ایک چیز بتاؤں آپ کو، یہ سنڈے ویسے ہی دن منانا تھا آپ کو، ایسے پھر کیا ہو گیا؟ ایک دن آپ ہفتہ پہلے اناؤنس کرتے، آپ نے کیسے رات کو اناؤنس کیا؟ آگے نکلتے دانیال عزیز صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، کافی دیر سے خاموش ہیں۔ اچھا آپ دونوں کی اجازت، دانیال عزیز صاحب آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا جو سوال تھا یہ کیبنٹ میں جوائننگ کا، پیپلز پارٹی کا،
میرا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی اس کا جواب منتخب صاحب نے نہیں دیا, ان کی شعیب صاحب سے بحث ہو گئی. جو فیڈرل گورنمنٹ میں دیتا ہوں, عرض سن لیں, جو فیڈرل گورنمنٹ میں اس وقت میں نے تو زرداری صاحب کی واپسی کے حوالے سے بھی پوچھنا تھا. جی آپ میں مکمل کروں, پلیز. اچھا, تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے خیال میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ زیادہ فیڈرل گورنمنٹ سے, کیونکہ بلاول بھٹو نے تو خود کہہ دیا کہ یہ پتہ نہیں 30 منسٹریاں زیادہ ہے تو 300 ارب ہم بچا کے عوام پہ خرچیں گے, تو اب کس طرح سے جا کے انہی منسٹریوں میں بیٹھ جائیں, یہ تو پاسبل نہیں ہے نا, تو ساری بات خلاف ہو جائے گی. تو زیادہ جو چیز فوکس میں آ رہی ہے وہ پنجاب ہے, وہاں پر فارمولا سیٹل نہیں ہو رہا کہ پاور شیئرنگ فارمولا کیا ہوگا, کون سی کتنی, وہاں پر کم از کم جو مجھے پتہ چلا ہے پیپلز پارٹی زیادہ فوکس کر رہی ہے کہ وہاں پر جو اہم وزارتیں ہیں جیسے ہوم ہو گیا یا فنانس ہو گیا یا لوکل گورنمنٹ ہو گئی, اس طرح کی جو ہیں وہ چیزیں جب تک طے نہیں ہوں گی تو پرابلی فیڈرل گورنمنٹ میں چیزیں سیٹل نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے. اچھا جی, یہ جو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہے, آپ کی پارٹی کو اچانک سے کہاں سے یاد آ گیا؟ یہ اچانک تو ہمیں یاد نہیں آتا. آپ کے اپنے دورے حکومت میں کیوں نہیں آیا؟ 2018 میں وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب, 19 میں بتا دیتے, کہتے پڑھیں, 20 میں کہتے. پاکستان کے سپریم کورٹ کے ایک آنریبل معزز آنیسٹ جج کی ایک کمیشن رپورٹ ہے. ہاں تو 2018 میں کہتے نا پڑھ لیں, 19 میں کہتے, تب جب وزیر اعظم تھے تب کہتے نا کہ پڑھیں ذرا. 74 کی آئی تھنک, میری بات سنیں, تو اب پبلش ہو گئی ہے, آپ سب پڑھیں. پڑھنے میں قصور کس کا ہے؟ دیکھیں, اس کو جب پڑھنے کی ہم بات کرتے ہیں 4 چیزیں بڑی اہم ہیں. اس ملک کی تباہی کی ذمہ داری کیا ہے, کس کے ذمہ پڑتی ہے؟ نمبر 1, جب آپ آئین کی بالادستی کے برعکس چلتے ہیں, آئین کو آپ پاؤں تلے روند دیتے ہیں. نمبر 2, جب قانون کی بالادستی کی بجائے, قانون کے مطابق چلنے کی بجائے قانون چند لوگوں کے تحفظ کا اور باقی لوگوں کے خلاف مس یوز آف آفیشل پوزیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. نمبر 3, جب عدلیہ کی آزاد نہیں ہوتی, عدلیہ چند لوگوں کے اشاروں پہ چلتی ہے. نمبر 4, جب جمہوریت کا مطلب جمہور کے فیصلے کو تسلیم نہ کرنا ہے. یہ وہ 4 بنیادی عناصر ہیں جو ترقی کرتی ہیں قومیں, یا جو آگے بڑھنے کا انٹینشن رکھتی ہیں قومیں. صرف آخری بات ٹھیک ہے جی پلیز, وہ اپنے ماضی سے سبق سیکھتی ہیں, ٹھیک وہ ہے. اپنے ماضی اچھا کو آپ سامنے رکھ جمہوریت کے کی بات آگے کر رہے ہیں نا, تو چلتے ہیں. جمہوری اور جو آج پارٹیاں ہوتی ہیں, سب سے پہلے پارٹی میں تو جمہوریت کا ایک ٹرینڈ سیٹ کریں نا. پارٹی میں میں صرف ایک پارٹی کی بات نہیں کری, آپ کی پارٹی میں بھی آپ کے پارٹی کے جتنے بھی پرانے لوگ ہیں وہ سب آ کے باتیں کرتے ہیں. آپ کی بھی پارٹی جو تھی اور وہ دوسری پارٹی سے بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہمارے ہاں مطلب میجورٹی میں ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو آپ کا لیڈر ہے نا ود ان پارٹی, آپ اسے ڈس ایگری نہیں کر سکتے, آپ نو سر نہیں کہہ سکتے. آپ کے جتنے بھی پرانے لوگ ہیں وہ سارے کہتے ہیں خان صاحب سنتے ہی نہیں تھے. پرانے لوگ وہ ہیں جو اگر لوٹے بن جائیں, سنیں, سر لوٹے بننے سے پہلے کی باتیں ہیں. چلے میں 2-3 آپ کے سینئر لوگوں کے نام ذرا پتہ نہیں لے سکتی نا آف دی ریکارڈ, انہوں نے نہیں, میں خود ڈس ایگری کرتا ہوں. دیکھیں 2019 میں مجھے آپ کی پارٹی کے ایک سینئر ترین بندے نے, اب وہ آپ کی پارٹی میں نہیں ہے, سینئر ترین بندے نے یہ بتایا تھا کہ اکثر نہیں سنی جا رہی ہوتی بات. دیکھیں ایک بات بتا دوں, میں کسی ایک کے پیچھے لگ جاتے تھے, دوسرے کو دور کر دیتے تھے. ڈاکٹر فضا, میں آپ کو آن ایئر کہہ رہا ہوں, میرے سارے لیڈرز بھی سن رہے ہیں, سب سے زیادہ پارٹی کے اندر اور خان صاحب کے ساتھ گفتگو میں اختلاف کرتا ہوں. اور الحمدللہ میں پولیٹیکل کمیٹی کا بھی ممبر ہوں, کور کمیٹی کا بھی ممبر ہوں, اور میں اب بار کوڈ لیول تک کی آرگنائزیشنل سیٹ اپ کے لیے بھی میں انچارج ہوں. بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کی بات میں وزن ہے, اگر آپ ود ریزن اینڈ لاجک آپ ڈس ایگری کرتے ہیں, تو خان صاحب اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ جس نے بھی کہا یہ غلط کہا ہے. پارٹی کے جتنے بھی سینئر رہنما ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں. وہ تو آپ بتا رہی ہو, ان لوگوں نے کہا ہے جو لوٹے ہیں, لوٹوں کی بات پہ تو میں ٹرسٹ نہیں کرتا, نہ آپ کرتی ہیں. کچھ پارٹی کے اندر بھی لوگ ہیں جو پارٹی باتیں کے کرتے اندر رہے کوئی ہیں. ایسا نہیں کہے گا, پارٹی کے اندر بیٹھ کے چلے سر, ابھی تو یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ وکیلوں نے پارٹی ہائی جیک کر لی ہے. میرے خیال میں وہ ٹھیک ہے, شعیب صاحب کا تو کام ہے, انہوں نے ڈیفینڈ کرنا ہے, لیکن حقائق کچھ ایسے ہیں کیونکہ ہم بھی آپ اگری کرتے ہیں پارٹیوں میں ہوتا ہے. میں آپ کو میں گالی مکا دوں, سارے ایک ہو جائے نا, تو تے ڈسے ہوئے نا سر. سر نہیں ڈسے ہوئے گل نہیں ہے, میں تمہیں مثالیں دے سکتا ہوں, گل لمبی ہو جائے گی. بٹ دا پوائنٹ از کہ یہ جو آئیڈل ورشپ کا جو نظام ہے نا, یہ ایکچولی جمہوریت کے برخلاف ہے, اور وہ کہیں بھی ہو. اور ہم نے یہ دیکھا ہے بار بار کہ یہ صرف لپ سروس دینے کے لیے جو ہے, یا کوئی ڈیڈ لائن آ جائے یا کوئی اس کو ناجائز استعمال کرنا چاہے کوئی, جیسے پی ٹی آئی کے کیس میں سمجھتا ہوں کہ ناجائز یہ چیز استعمال ہوئی ہے, لیکن وہ اس لیے سب فارمیلٹی پوری کرتے ہیں, اور وہ جو جوش ولبلا جو ہونا چاہیے سب کچھ, وہ تو ظاہری بات ہے نہیں ہوتا.
اور اس کی وجہ سے جو ہے در حقیقت جمہوریت کمزور ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے آگے جو مقامی حکومتوں کا نظام ہے وہ بھی سفر کر رہا ہے، کیونکہ اس کو بھی پھر برداشت نہیں کرتے، کیونکہ وہاں پر تو عہدے ان کو تو نکال نہیں سکتے۔ دیکھیں عمران خان کے سب لوگ یہ کہہ رہے تھے، کئی لوگوں نے وہاں مشورہ بھی دیا کہ علیمہ باجی کو یا بشرا بی بی کو چیئرپرسن بنا دیا جائے، ٹھیک ہے، لیکن عمران خان نے اپنے ایک ورکر کو چیئرمین بنایا۔ ہمارے ہاں آج بھی کوئی ایسا نظام نہیں ہے جو وراثتی نظام ہوتا ہے۔ مجھے بتائیں یہاں نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، ان کے علاوہ کسی کو پاور دی ہے؟ اور ادھر آپ زرداری صاحب کو دیکھیں، ایسے پھر بات بڑی ہو جائے گی۔ اب میں کیا آپ کو بتاؤں کیسے لگا تھا بزدار، کیسے ہوتے تھے فیصلے، اب جین دوار میں راضی نہ ہو تو آپ کہہ رہے ہیں عہدے کی ضرورت تھی، ورکر تھا نا۔ اگر کوئی بھی ورکر کو آپ دیتے ہیں پاور تو یہ ڈسکریشن ہے اپنے پارٹی لیڈرشپ کی۔ لیکن مجھے بتائیں یہاں مریم نواز کے علاوہ کوئی سینئر لیڈرشپ نہیں بیٹھی ہوئی؟ کیا حمزہ شہباز کے علاوہ کوئی سینئر لیڈرشپ نہیں تھی؟ کیوں نہیں تھی؟ انہوں نے کیوں نہیں دیتے؟ ہم کہتے ہیں ایک چھوٹے سے چھوٹا ورکر ہو، بڑے سے بڑا ورکر ہو، آپ دیں، باقیوں پہ ٹرسٹ کریں۔ لیکن یہاں سوائے اپنوں کے اور کسی کے ساتھ ٹرسٹ کا لیول ہی نہیں ہے۔ اس کو جمہوریت تو نہیں کہتے، یہ تو ایک وراثتی نظام ہے، یہ تو ایک وراثتی نظام کے تحت یہ جمہوریت کا صرف تماشا اور ڈھونگ ہی ہے۔ باقی آپ صرف جمہوریت کا لبادہ اوڑھ لیں، وہ جمہوریت نہیں ہو جایا کرتی۔ مندو کھیل صاحب، آپ تو بڑی کھری اور سچی باتیں کرتے ہیں، تو یہ جو جمہوریت ہے یہ ہے پارٹیوں کے اندر؟ جس کا کوئی وارث نہ ہو وہ کس کو نوازے؟ آپ مجھے پہلے ایک بات بتائیں۔ دوسری بات یہ کہ کیا عمران خان صاحب نے وہ وکیل، کیا نام ہے اس کو، وزیر قانون، اس کو صدر کے لیے نہیں چنا تھا؟ اس نے انکار کر دیا ہے۔ کیا شیر افضل مروت نے نہیں کہا کہ گور خان جو ہے نا وہ اس قابل نہیں تھا؟ یہ ساری چیزیں نہیں ہوئی ہے۔ اصل میں کیا ہوتا نا، انہوں نے یہ جتنے بھی وکیل صاحبان ہیں ان کو صرف آگے اس وجہ سے کیے کہ وہ آگے کیسز لڑ رہا ہے۔ ان کے بڑے بڑے سرما جو ہے نا وہ پیچھے بھاگ گئے، اس وجہ سے وکیلوں کو موقع ملے، نہیں تو اگر سب کے اوپر آپ نظر ڈالیں ان کی کیا قربانی ہے پارٹی کے لیے؟ جو بڑے بڑے ان کے لیڈر موجود ہے اس کی موجودگی میں ان کی کیا قربانی ہے؟ قربانی صرف یہ ہے کہ ان کو آگے جا کے کیسز کے لیے آگے کیا ہے، اور یہ ان کی قابلیت اور کچھ نہیں ہے۔ باقی ورنہ تو خان صاحب کی خواہش دوسری کی تھی، شیر افضل مروت نے ڈسکلوز کر دیا ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں آج بھی پی ٹی آئی کو کہ آئیے سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے امپائر کی انگلی ڈھونڈنا چھوڑ دے۔ آپ کو کچھ نہیں ملنا ہے، آپ کو کوئی مائی کا لال 9 مئی کے کیسز میں آپ کو معاف نہیں کر سکتا ہے۔ سر وہ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بیٹھنے کی بات کریں، سر آپ کہتے ہیں میں سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں، جن کے ساتھ آپ بیٹھنا چاہتے ہیں انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ سیاسی پارٹی سے بیٹھ کے بات کریں۔ ایک کے پاس بھی اختیار نہیں ہے کہ شہداء کی آپ کے ہاں وصیت کا نظام کے مطابق آپ لے کر آئے ہو بلاول بھٹو صاحب کو، آپ نے کوئی الیکشن کے ذریعے آئے ہیں۔ جمہوریت کا مطلب یہ ہوتا ہے، ہم نے تو الیکشن کرا کے 3 مرتبہ ہم نے الیکشن کرایا، جس کو الیکشن کمیشن نہیں مان رہا۔ آپ اپنی پارٹی کو مضبوط تب کر سکتے ہیں جمہوریت جب آپ کی اپنی پارٹی میں آ جائے۔ آپ اپنی پارٹی میں تو آپ رکھتے ہو وراثت، اور یہاں نواز شریف اور ادھر فضل الرحمان کی پارٹی میں ادھر بھی وراثت ہے، ہماری پارٹی میں۔ لیکن آج کل تو فضل الرحمان صاحب آپ کے بھائی بنے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے کچھ بھی ہو، لیکن میں ایک وراثتی بات کر رہا ہوں نا۔ جماعت اسلامی میں ہے وراثت نہیں ہے، ہماری پارٹی میں ہے وراثت نہیں ہے۔ ہر اس پارٹی میں جس میں وراثت ہوگی وہ جمہوریت نہیں ہوگی، اس میں خرابیاں ہوں گی۔ وہ پاکستانی ہی نہیں ہے نا، پھر کیا کرے؟ کیا کہہ رہے ہیں مندوخیل صاحب؟ ان کا تو وارث ہی نہیں ہے، وہ تو پاکستانی شہری بھی نہیں ہے، تو یہ کیا کرے گا؟ یہ ان کے وارث وہ اپنی بہن کو نہیں بنا سکتے تھے؟ مجھے بتائیں سگی بہن وہ نہیں ہے، اتنی کمپٹنٹ خاتون ہے، لیکن نہیں انہوں نے اپنی بیگم کو نہیں بنا سکتے تھے۔ دیکھیں جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جمہوری سوچ اور ذہن کی بات کرتے ہیں۔ آپ کا لاسٹ کامنٹ۔ ہماری جو تینوں بڑی جماعتیں ہیں وہ سب اس مرض کا شکار ہے، ٹھیک ہے، کوئی کسی روپ میں یا کوئی کسی روپ میں، اور یقیناً نہ پارلیمنٹ کو عزت دی جاتی ہے۔ جب پارلیمنٹ کو استعمال کرنا ہوتا ہے کوئی شوشہ بنانے کے لیے یا کوئی پوزیشن لینے کے لیے تو سارے پہنچ جاتے ہیں۔ جو معمول کے کام ہے پارلیمنٹ کے اور جو ہونا چاہیے پارلیمنٹ میں، یہ جو کمیٹیوں کی بندر بانٹ ہوتی ہے، یہ ایکچولی بائی الیکشن ہونا چاہیے پارلیمنٹ کے اندر، لیکن انفارچونیٹلی کیا ہوتا ہے کہ جب پارلیمنٹ کو آپ استعمال کریں، اسی طرح جمہوریت کو لپ سروس دیتے ہیں جماعتوں میں، یہ سب ایک جیسے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ کہہ رہے ہیں سب ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ کا لاسٹ کامنٹ جلدی سے۔ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، اس نے ملک کے یوتھ کو امپاور کیا
اور لوگوں کو جمہوریت اور جمہوری روایات کے مطابق چلانے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ تمام مہمانوں کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل کی زندگی نے وفا کی دعا میں یاد رکھے گا، اپنا بہت خیال رکھے گا، اللہ نے کے بعد۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔